ट्रेन आई। वो फर्स्ट क्लास के एक छोटे से कंपार्टमेंट में सवार हुई। दोनों माँ बेटी कंपार्टमेंट में बैठकर थोड़ी देर तक बातें करती रहीं, फिर आंसू बहाते हुए एक दूसरे से रुखसत हो गईं। जब ट्रेन चल पड़ी तो वहीदा ने महसूस किया कि वो कंपार्टमेंट में तन्हा नहीं है। उसने नजरें उठाकर देखा, सामने एक बर्थ पर एक हसीन औरत बैठी हुई थी। नजरें मिलते ही उस औरत ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर बोली, मेरा नाम सलमा है, बेगम सलमा शहरयार। मैं लाहौर जा रही हूँ। आपका नाम क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? अचानक ही वहीदा का सर चकराने लगा। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई, फिर जवाब दिए बगैर वहां से पलटकर टॉयलेट में चली गई। दूसरे ही लम्हे वो टॉयलेट के अंदर उबकाइयां ले रही थी। बड़े अच्छे वक्त तबीयत बिगड़ी थी। अपना नाम बताने का मौका नहीं मिला था। अब वो क्या करते वक्त सोच रही थी कि अपना नाम नहीं बताना चाहिए। नाम बताएगी तो ठिकाना बताना होगा, फिर ठिकाने से बात चलेगी तो माँ बाप के नाम तक पहुंचेगी, उसके बाद वो नाम बदनामी तक पहुंचेगा। उसे अब गुमनाम रहना चाहिए। उसने जो गलती की है उसकी सजा यही है कि अपने नाम को हमेशा के लिए मिटा दे। अब उसकी अपनी कोई ज़ात नहीं रही। जब तक फरेब खूर्दा मोहब्बत की निशानी उसके वजूद में परवरिश पा रही है, उस वक्त तक वो दुनिया की बदतरीन और जलील औरत है, जो अपने पैदा करने वाले वालदैन के लिए सिर्फ बदनामियां लाती है। वो सोच रही थी, अपने आप को कोस रही थी, गालियां दे रही थी और इस तरह अपने नाम को मिटाने का हौसला कर रही थी। जब वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो उस खातून ने एक तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया। लो बहन, मुंह हाथ पोंछ लो। मालूम होता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम माँ बनने वाली हो? वहीदा ने एकदम चौंक कर घबरा कर यूं देखा जैसे उस औरत ने पत्थर मार दिया हो। उसने उसे सहारा देकर बर्थ पर बिठाते हुए कहा, यहाँ आराम से लेट जाओ। मैं बदनसीब औलाद से महरूम हूँ, लेकिन औलाद वालियों के काम तो आ सकती हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। अचानक ही वहीदा दोनों हाथों से मुंह छुपा कर रोने लगी। बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। वो अंदर ही अंदर हैरान होती रही कि यक बैक आंसू कैसे उबल पड़े। क्यों वो रो रही थी? एक अजनबी औरत के सामने क्यों अपना राज खोल रही है? अरे, ये कैसे आंसू होते हैं जो बेइरादा आंखों से निकल पड़ते हैं? वो कितनी मजबूर थी, अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती थी। खुद नहीं समझ सकती थी कि अचानक उसे हो क्या गया है। कभी कोई बात अचानक नहीं होती, उसके पीछे बहुत सी वजूहात कार फरमा होती हैं। वो लाहौर में 3 माह तक नेक नाम का इंतजार करती रही, मोहब्बत के भरोसे पर बहलती रही। वो ना आया तो कुछ उम्मीदें लेकर अपने वालदैन के पास गई, मगर वहां भी उसे मोहब्बत नहीं मिली। वहां से ठुकराए जाने के बाद वो फिर लाहौर की तरफ जा रही थी। इतनी परेशानियां उठाने के बाद पहली बार किसी औरत ने उसे तसल्ली दी थी और उसे कहा था कि उसे अपनी बहन समझे। बस इसी एक बात पर बेइख्तियार आंसू निकल पड़े थे। सलमा उसके पास बर्थ पर बैठ गई थी, उसे होले होले थपक कर तसल्लियां दे रही थी। बहन, चुप हो जाओ। क्यों रो रही हो? क्या शोहर से झगड़ा हो गया है? वो खातून जो तुम्हें रुखसत करने आई थी, मैंने अंदाजा लगाया है कि वो तुम्हारी अम्मी होंगी। तुम मुझे अपने मुतल्लिक कुछ बताओ। मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ, बशर्त यह कि तुम मुझे बिल्कुल अपना समझो। सलमा की एक एक बात उसे रुला रही थी। सवाल था, क्या शोहर से झगड़ा हो गया है? अरे, शोहर था ही कहाँ, वो तो हरजाई था। दूसरा सवाल ये था कि वो खातून जो रुखसत करने आई थी, क्या उसकी अम्मी थी? माँ कहाँ थी? बाप कहाँ था? दुनिया का कोई रिश्ता कहाँ था? हर रिश्ता अपने लिए एक इज्जत, एक मर्तबा रखता है, और वो सारी इज्जत और मर्तबे खो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, जो खातून उस पर इतनी मेहरबान है और उसके काम आना चाहती है, वो उसे क्या बताए? कुछ नहीं बता सकती थी। वो रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि एक अजनबी खातून के सामने नहीं खुलेगी। इधर सलमा में जादू भरा हुआ था। उसकी बातों में अजीब मोहब्बत और ममता थी। वहीदा को यूं लग रहा था जैसे माँ स्टेशन से रुखसत नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ सफर कर रही है। उसे बता रही है कि सब छूट सकते हैं, माँ नहीं छूट सकती। माँ छूट भी जाए तो ममता नहीं छूट सकती, और ममता तो किसी भी औरत में हो सकती है, किसी अजनबी हमसफर में भी हो सकती है। सलमा उसके पास से उठकर अपनी बर्थ की तरफ गई, फिर ऊपरी बर्थ की तरफ हाथ बढ़ाकर टिफिन कैरियर निकाला, उसे खोलकर फिर कोई चीज निकाली और एक छोटी सी नन्ही सी प्याली में उसे लेकर वहीदा के पास आई। पास बैठकर बोली, ये लो, इसे जरा चख लो, तुम्हारी यही ख्वाहिश होगी। वहीदा ने कनखियों से उस नन्ही सी प्याली को देखा तो दिल मचल गया। वो उसके लिए अचार लेकर आई थी। उसने प्याली को यूं लपक लिया जैसे बरसों की भूखी हो। आहा, खट्टा खट्टा चटखारेदार अचार ऐसा था कि देखने और सुनने वालों के मुंह में भी पानी आ जाता है। वो एक टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने लगी। सलमा ने बड़ी मोहब्बत से उसकी पुश्त पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हें रोना क्यों आता है? क्या अपने मियाँ से झगड़ा हो गया है? वो अचार चखते चखते रुक गई।
اسے یاد آیا کہ وہ ایک اجنبی ہم سفر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اپنی ماں کے پاس نہیں، اس کے پاس کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ سلمہ نے بڑے پیار اور اپنائیت سے پوچھا، چپ کیوں ہو؟ چلو اپنا نام ہی بتا دو۔ وہ اپنا نام وحیدہ انجم بتانے جا رہی تھی، پھر وہی وہی کہتے کہتے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اس کے تصور میں ہسپتال کے وہ پہلے دن کا منظر آیا جب وہ اپنے محبوب کی نبض تھام کر پوچھ رہی تھی، آپ کا نام؟ اس نے بتایا تھا، میرا نام نیک نام ہے۔ سلمہ کی آواز سنتے ہی تصور مٹ گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا اپنا نام نہیں بتاؤ گی؟ وحیدہ انجم نے ایک سرد آہ بھری، پھر کہا، میرا نام بدنام ہے۔ سلمہ ہنس پڑی، پھر بولی، میں صورت دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ تم کسی نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور شریف زادیوں کے نام ایسے نہیں ہوتے۔ اگر ایسے ہوتے تو پھر ان کے مرد بھی نیک نام نہیں ہوتے۔ وہ بڑے کرب سے بولی، یہی تو بات ہے کہ وہ نیک نام ہے، ازل سے ایسا ہوتا ہے، مرد نیک نام ہوتا ہے اور عورت بدنام ہوتی ہے۔ میں نام پوچھ رہی تھی، تم کردار کی باتیں کرنے لگیں۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے ہی شوہر کا لے لو، وہ بڑے سنجیدہ اور بڑے ریزرو رہنے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو انہیں یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو بدنامی کی طرف لے جائے۔ وحیدہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بہن خوش نصیب ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اچھے مردوں کی اور اچھی عورتوں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنے میاں سے شکایت ہے اور ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ اختلافات کی بات آئی تو وحیدہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ کیا اچھا ہوتا کہ نیک نام شوہر کی حیثیت سے ہوتا؟ اس سے شکایتیں ہوتی، بات بات پر اختلافات ہوتے، لڑتے جھگڑتے، پھر صلح کرتے، اور اس وقت وہ اپنے پاس بیٹھی ہوئی عورت سے کہہ سکتی تھی کہ ہاں جی، میاں بیوی میں تو اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے یہ باتیں سوچیں، پھر ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ سلمہ نے کہا، تم بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتی ہو، مجھے اپنا دکھ نہیں بتاؤ گی؟ وہ سر جھکا کر بولی، سنا ہے کسی ہمدرد کو اپنا دکھ بتانے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مگر بوجھ بدستور رہتا ہے نا، دور تو نہیں ہوتا، پھر بتانے کا فائدہ؟ سلمہ نے پھر اس کی پشت کو محبت سے سہلاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے دکھ کو دور کر دوں، تمہارے اتنے کام آؤں کہ تمہارا اپنا بھی کوئی اتنے قریب نہیں آیا ہوگا اور تمہاری تکلیف کو اپنایا نہیں ہوگا۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ وحیدہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلمہ کا چہرہ ایسا شفیق اور ایسا ممتا بھرا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے تراشی جاتی ہے اور دوسروں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر دم بہہ جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ انہیں دیکھ کر، ان سے مل کر، ان کی باتیں سن کر بے اختیار ان پر بھروسہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وحیدہ نے کہا، اچھی بات ہے، میں تم پر بھروسہ کروں گی، تمہیں اپنا دکھڑا سناؤں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ بولو، میں تمہاری شرط مان لوں گی۔ وہ بولی، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ اپنا نام بتاؤں گی تو میرے والدین کا نام بھی آئے گا۔ ہاں، اس کا نام بتا رہی ہوں۔ اس نے پہلی ملاقات میں مجھے اپنا نام نیک نام بتایا تھا، دوسری ملاقات میں اس کا دوسرا نام تھا۔ مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ وہ جو کچھ اندر ہے وہ باہر نہیں ہے۔ میں اس کے باہر ہی رہوں گی اور اس کے اندر نہیں پہنچ سکوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے مرد کا نام بھی نہیں جانتی ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہ نام جانتی ہوں، نہ پتہ ٹھکانہ معلوم ہے۔ تعجب ہے، تم پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہو، اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا گئی؟ کسی کو اچھی طرح سمجھے بوجھے بغیر، اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیے بغیر اس حد تک اعتماد میں کیوں کر لیا کہ اس کے بچے کی ماں بن گئی؟ بے شک میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی یہ خود میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سوچتی ہوں کہ اس کی پروقار شخصیت سے متاثر کیسے ہو گئی تھی۔ وہ جیسے کوئی جادوگر تھا، میں سحر زدہ ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی ٹھوکر کھانے کے بعد آخر میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خواہ کتنی ہی تعلیم ہو، جوانی کے ساتھ عقل کبھی نہیں ہوتی۔ ہوتی تو یہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اب جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے اب کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ 3 ماہ تو بہت ہوتے ہیں۔ تم پہلے ہی اسے ضائع کر سکتی تھی، بدنامی سے بچ سکتی تھی۔ ہاں، کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب دوسرا مہینہ گزرنے لگا تو اس کا خط ملا کہ وہ 1 ماہ تک ہسپتال میں رہا ہے اور بہت بیمار ہے، اس لیے نہیں آ سکتا۔ اب ہسپتال سے گھر جا چکا ہے، کچھ دنوں میں آئے گا۔ میں پھر پر امید ہو گئی۔ میں نے سوچا وہ آئے گا تو ساری بدنامی دھل جائے گی، ہم فوراً شادی کر لیں گے۔ لیکن وہ دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ پھر میں اس کی تلاش میں نکلی۔ میں نے لاہور کے ہر ہسپتال میں جا کر معلوم کیا کہ اس نے اپنے خط میں جس حادثے کا ذکر کیا تھا، اس حادثے والا کوئی مریض کسی ہسپتال میں 1 ماہ تک رہا تھا یا نہیں۔ پتہ چلا کہ ایسا کوئی مریض کسی ہسپتال میں نہیں تھا۔ تب اس کا جھوٹ اور بھی ثابت ہو گیا۔
وہ مجھے بہلا رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ جب 3 ماہ ہو گئے تو میں پریشان ہو گئی، اپنے والدین کے پاس آئی۔ وہ بہت عزت دار ہیں، ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ میری اس غلطی کو کسی نے معاف نہیں کیا، اس لیے میں لاہور واپس جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر نیک نام کو تلاش کروں گی، نہیں ملے گا تو سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں، کہاں پناہ لوں۔ میں جہاں بھی جاؤں گی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے، کسی میٹرنٹی ہوم میں بھی مجھے داخلہ نہیں ملے گا۔ سلمہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، خدا نے ہمیں خوب ملایا ہے، میں تمہیں پناہ دوں گی اور تمہاری زچگی وغیرہ کا انتظام کروں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں تو شاید تمہارے ماں باپ قبول کر لیں، مگر وہ بچہ؟ میں اسی کے لیے تو پریشان ہوں۔ دماغ میں کئی بار یہ بات آئی کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اب اس کی عمر 3 ماہ سے زیادہ ہو چکی ہے، اسے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہوگا۔ ایک گناہ تو میں نے کر ہی لیا، اس کے بعد اور گناہ کروں، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ سلمہ اس کے پاس سے اٹھ گئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوسری برتھ پر گئی، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے اندھیرے میں تکنے لگی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا مگر سوچ کی روشنی ہوتی ہے۔ وحیدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں کی نظریں ملی تو وحیدہ نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ سلمہ پھر وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی، آہستگی سے بولی، اگر تم میری بات مانو تو تمہارے بچے کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے، میں اسے گود لے لوں گی۔ وحیدہ نے چونک کر اسے دیکھا، تم میرے بچے کو گود لوگی کیا؟ کیا تمہیں میرے بچے سے نفرت نہیں ہوگی؟ سلمہ نے بڑی محبت سے پوچھا، کیا میں تم سے نفرت کر رہی ہوں؟ اس بیچارے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ تو معصوم ہے، میں اسے اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، میں ماں نہیں بن سکتی۔ وحیدہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس میں ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بولی، تمہارے چہرے سے تو ماں کا نور ٹپکتا ہے، تم ماں کیسے نہیں بن سکتی؟ کیا بانجھ ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہ میں بانجھ ہوں اور نہ میرے شوہر ایسے تھے، لیکن 2 ماہ پہلے وہ کار چلا رہے تھے کہ ایک زبردست حادثہ ہو گیا۔ اسی حادثے میں ان کی جانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سلمہ کہہ رہی تھی، آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے میرے سسر کو بتایا کہ اب میرے شوہر کبھی باپ نہیں بن سکیں گے۔ وحیدہ نے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں زیر علاج رہے تھے؟ ریلوے ہسپتال میں، میرے شوہر ریلوے میں انجینئر ہیں، میں انہیں کراچی ایئرپورٹ سے رخصت کر کے آ رہی ہوں۔ وہ ریلوے کی طرف سے ٹریننگ کے لیے فرانس گئے ہیں، تقریباً 1 سال میں واپس آئیں گے، پھر یہاں آ کر چیف مکینیکل انجینئر بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں سفر کرنے کے لیے سیلون کار ملے گی، یا پھر ٹرین کے ساتھ ہمارے لیے سیلون کا خاص کمپارٹمنٹ لگایا جائے گا۔ سلمہ کہہ رہی تھی، وحیدہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اگر میں اپنا بچہ دے دوں گی تو میری ایک کمزوری ہمیشہ اس عورت کے پاس رہے گی، اس کے ذریعے یہ میرے خاندان والوں تک پہنچے گی۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اس عورت سے اختلافات ہوئے تو یہ میری بدنامی کا باعث بن جائے گی۔ سلمہ نے کہا، تمہارے دل میں اگر کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہو تو مجھ سے صاف صاف باتیں کرو، میں کوشش کروں گی کہ اپنی طرف سے صفائی پیش کروں، تمہارا دل جیت لوں اور تمہارے بچے کو اپنا لوں۔ پھر وہ سوچنے لگی، بچے سے تو نجات حاصل کرنی ہوگی، میں اس کو لے کر اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گی، اور بچے کو اس عورت کے حوالے کر دوں گی تو یہی مناسب ہوگا کہ یہ میرا نام تک نہ جانے اور میرے گھر تک کبھی نہ پہنچے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کہا، میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اس بچے کے ساتھ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا وہی شرط کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہ پوچھوں؟ ہاں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، میرے والدین کا پتہ ٹھکانہ بھی مجھ سے کبھی نہ پوچھنا۔ میں ایک اجنبی کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گی، زچگی کے بعد بچے کو تمہارے حوالے کر دوں گی، پھر تمہاری دنیا سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد ہم کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ملیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ بولو، میری یہ شرط منظور ہے؟ مجھے منظور ہے۔ کیا تمہارے سسرال والے اس بات کو مان لیں گے کہ ایک ناجائز بچے کو تم اپنی گود میں رکھو؟ سسرال میں صرف میرے سسر ہیں جو مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور مجھے باپ کی محبت دیتے ہیں، میری کسی بات سے انکار نہیں کرتے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ میں کسی بچے سے بہلتی رہوں۔ مجھے تمہارا بچہ مل جائے گا تو میں اپنے شوہر کو یہاں سے یہ لکھ دوں گی کہ میں ان کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ انہیں واپس آنے میں کم سے کم 8 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کا عرصہ لگے گا۔ وہ واپس آنے کے بعد اس بچے کو ہی اپنا بچہ سمجھ کر خوب پیار کریں گے، اسے باپ کی محبت دیں گے، اس کے ناجائز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں بہت دیر تک مستقبل کے منصوبے بناتی رہیں اور ان منصوبوں پر اچھی طرح غور کرتی رہیں۔ پھر سلمہ نے کمپارٹمنٹ کی بتی بجھا دی، خود دوسرے برتھ پر جا کر لیٹ گئی۔ وحیدہ کو نیند نہیں آ سکتی تھی، بہت سے مسئلے دماغ میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ نیک نام دور ہو گیا تھا، ماں باپ چھوٹ گئے تھے، ایک اجنبی خاتون اس کی زندگی میں آ گئی تھی، اب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس خاتون کے حوالے کرنا تھا۔ ایسی بہت سی سوچیں تھیں جو دماغ میں چبھ رہی تھیں۔
ویسے وحیدہ بہت ہی متاثر ہونے والا ذہن رکھتی تھی، کسی سے بھی فوراً ہی متاثر ہو جاتی تھی۔ نیک نام کے فریب میں بھی اسی طرح آ گئی تھی۔ اب دوسری بار وہ سلمہ کی شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی۔ سلمہ اسے لاہور میں اپنے ہاں لے گئی تھی، اپنے سسر سے ملایا تھا، پھر ایک الگ کمرے میں اپنے سسر کے ساتھ جا کر اس کی پوری رودات سنائی تھی۔ دوسرے دن بڑے میاں نے فیصلہ سنایا کہ سلمہ اور وحیدہ کو لاہور میں نہیں کراچی میں رہنا چاہیے، زچگی بھی وہیں ہوگی۔ بڑے میاں شہریار کے ملنے جلنے والوں کو، اپنے دور کے رشتہ داروں کو یہی کہیں گے کہ ان کی بہو خالہ زاد بہن کے ہاں زچگی کے لیے گئی ہوئی ہے، جب وہ کراچی سے واپس آئے گی تو اس کی گود میں ایک بچہ ہوگا۔ اس طرح رشتہ داروں سے یہ بات چھپ جائے گی۔ کراچی بڑا بندہ پرور شہر ہے، یہاں ہر بندے کو روزی ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ محنت کرنا جانتا ہو، لیکن ہر بندے کو رفاقت نہیں ملتی۔ یہ انسان سے زیادہ مشینوں کا شہر ہے، اور جو انسان ہیں وہ بھی مشینوں کی طرح صبح سے شام تک چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، انہیں اپنا ہوش نہیں رہتا۔ یہاں بیشتر گھرانے ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے نام تک سے واقف نہیں ہوتے۔ انہیں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ کسی سے مروت اور ملنساری کا رویہ اختیار کر سکیں۔ ایسے شہر میں جب سلمہ اور وحیدہ نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تو کوئی زیادہ کریدنے کے لیے نہیں آیا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور ان میں سے جو ایک عورت ہے وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پہلی بار شہریار کے والد ان کے ساتھ آئے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا، ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کیں، پھر جاتے وقت اپنے گھر کی پرانی ملازمہ کو ان کے پاس چھوڑ گئے تاکہ وہ گھر کا اور باہر کا اوپری کام کرتی رہے۔ اس کے بعد بھی مہینے دو مہینے بعد وہ کراچی آ جاتے تھے، ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی ضروریات کا تمام سامان مہیا کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ جب زچگی کا وقت قریب آنے لگا تو ہولی کراس کے میٹرنٹی ہوم میں وحیدہ انجم کو بیگم سلمہ شہریار کے نام سے داخل کروا دیا گیا تاکہ وہ بچہ شہریار کے نام سے منسوب ہو اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی اسی نام سے تیار ہو سکے۔ جیسے جیسے زچگی کا وقت قریب آتا تھا، وحیدہ کی حالت عجیب ہوتی جاتی تھی، اس کی سوچ بدلتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر وہ بچے کو جنم دے گی اور کسی دوسرے کے حوالے کر دے گی۔ یہ زندگی کیسا مذاق کر رہی تھی۔ ایک تو جوانی غارت ہوئی، محبت کا فریب ملا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی، اب ماں بن رہی تھی تو اس سے ممتا کے حقوق چھینے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا کر سوچتی تھی کہ اپنا بچہ کسی کو نہیں دے گی، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھے گی۔ ہونے والی اولاد نے اسے بڑا پریشان کیا، وہ رہ رہ کر درد زا میں مبتلا ہوتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اسے آ کر دیکھتی تھی اور پیش گوئی کرتی تھی کہ شام تک زچگی ہو جائے گی، مگر شام سے صبح ہو جاتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بچہ تھا کہ دنیا میں آنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ دن رات ایسی اذیتیں برداشت کر رہی تھی کہ ان اذیتوں کو مائیں ہی سمجھ سکتی ہیں، اور ایسی تکالیف اٹھانے کے بعد اس کے خیالات کیوں نہ بدلتے، اس کی مامتا کیوں نہ اسے جھنجھوڑتی۔ وہ درد و کرب کے دوران اپنے ہوش میں نہیں رہتی تھی، لیکن جب درد میں کمی ہوتی تو تب یہی سوچتی کہ اتنی تکلیفوں سے پیدا ہونے والے بچے کو وہ نہیں چھوڑے گی۔ ایک شام لیڈی ڈاکٹر نے پورے یقین سے کہا کہ گھنٹے دو گھنٹے کے اندر زچگی ہو جائے گی۔ اسے زچہ خانہ پہنچایا گیا، مگر وہی درد و کرب کا دور تھا کہ ختم ہونے کو نہیں آتا تھا۔ 2 گھنٹے سے 4 اور 4 سے 8 گھنٹے ہو گئے، ساری رات مصیبتوں میں کٹی۔ ادھر سلمہ پریشان ہو کر زچہ خانے سے باہر ساری رات ٹہلتی رہی، اس کے سسر بھی آ گئے تھے، آیا بھی بیچاری دعاؤں میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر وحیدہ اپنی زندگی کے لیے موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ رات بھی کٹ گئی تھی مگر ایک ماں کی مصیبت نہ کٹی۔ صبح 8 بجے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ میجر آپریشن کی ضرورت ہے۔ شہریار کے والد کو ہسپتال کے اس معاہدے پر دستخط کرنا پڑے کہ آپریشن ناکام ہوا تو اس کی ذمہ داری ڈاکٹروں پر نہ ہوگی۔ انہوں نے ایک بزرگ سرپرست کی حیثیت سے دستخط کر دیے تھے۔ اس کے بعد وہ سلمہ اور بیچاری آیا، تینوں ہسپتال کے برآمدے میں بے چینی سے وقت گزارتے رہے۔ دوپہر کے قریب انہیں یہ خوشخبری ملی کہ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ زچہ اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں، بلکہ بچے خیریت سے ہیں کیونکہ جڑواں ہوئے ہیں، اور اب ان کے آپریشن کا مرحلہ باقی ہے۔ وحیدہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب سلمہ کو موجود پایا۔ وہ تھوڑی دیر تک گمسم بستر پر پڑی رہی۔ اسے یاد آیا کہ وہ زچگی کے مرحلے سے گزرنے والی تھی اور اب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا۔ سلمہ نے اسے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا، بہن، ساری مصیبتیں دور ہو چکی ہیں، میں تمہیں خوشخبری سناؤں گی کہ تم ماں بن چکی ہو، بلکہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وحیدہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کے لیے کہا، پھر بولی، میں کتنی مصیبتوں سے گزر کر ماں بنی ہوں یہ تم نے دیکھا ہے۔ تم ایک عورت ہو، خود ہی فیصلہ کرو، کیا میں بچے کو تمہارے حوالے کر دوں؟ کیا میری مامتا کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟
میں اپنے آپ کو مار ڈالوں؟ ایک فریبی نے مجھے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ مجھ پر جو باقی بچا ہے وہ صرف ممتا ہے۔ میں اپنے بچے کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی، اگر کروں گی تو مر جاؤں گی۔ سلما نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری مامتا کو سمجھتی ہوں۔ بے شک تمہیں بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اور مجھے بھی بچے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ میں تمہیں یہی خوشخبری سنانے جا رہی تھی کہ تم نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ جڑواں بچے ہیں، اور ڈاکٹر انہیں آپریشن کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کرنے لے گئے ہیں۔ وحیدہ نے حیرانی سے یہ بات سنی، پھر چپ ہو کر اپنے تصور میں ان 2 بچوں کو دیکھنے لگی۔ سلما نے کہا، دیکھو بہن، اب انکار نہ کرنا، یہ اللہ کی دین ہے۔ اب تمہاری ممتا کے ارمان بھی پورے ہوں گے اور میری خالی گود بھی بھر جائے گی۔ ایک بچہ تم اپنے پاس رکھ لو، ایک میں رکھ لوں گی۔ وحیدہ نے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ وہ ڈاکٹروں اور نرسوں کی نگرانی میں ہیں، ہم کل صبح تک انہیں دیکھ سکیں گے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سلما کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اب جب کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے احسان کا بدلہ چکانے کی توفیق عطا کی ہے، تو ایک بچہ میں تمہیں ضرور دوں گی، مگر شرط وہی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ تم کبھی میرے یا میرے خاندان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ سلما نے کہا، پگلی ہوئی ہو؟ جب میں نے اب تک کچھ نہیں پوچھا تو آئندہ کیوں پوچھوں گی؟ شہریار کے والد نے جب یہ سنا تو انہوں نے وحیدہ کو سمجھایا، بیٹی، یہ بچہ تمہارے ساتھ رہے گا تو تم بدنامی اٹھاتی پھرو گی۔ کہاں جاؤ گی؟ کیا تمہارے والدین تمہیں قبول کر لیں گے؟ اس نے سر جھکا کر کہا، میں اب خانپور نہیں جاؤں گی۔ اپنے خاندان والوں کو اس وقت تک منہ نہیں دکھاؤں گی جب تک بچے کے باپ کو تلاش نہ کر لوں۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ وہ فریبی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے۔ جب وہ اپنی مصیبتوں سے نکلے گا، اپنی مجبوریوں کے آر پار ہوگا، تو مجھے تلاش کرے گا، میرے پاس ضرور آئے گا۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، وہ مجبور ہو سکتا ہے۔ شہریار کے والد نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹی، ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے۔ خدا کرے کہ وہ بے وفا نہ ہو، ایک شریف انسان ہو اور شرافت سے آ کر تمہارا ہاتھ تھام لے، اس بچے کو اپنا نام دے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر ہسپتال سے جانے کے بعد تم تنہا کہاں رہو گی؟ میں تو اپنی بہو اور بچے کو لے کر لاہور چلا جاؤں گا۔ وحیدہ نے کہا، جناب، آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا ہے، ایک آدھ ہفتہ اور میرے ساتھ رہ جائیں، میں اپنی والدہ سے رابطہ قائم کروں گی اور اپنے مستقبل کے متعلق ضروری فیصلے کروں گی۔ دوسری صبح 2 نرسیں 2 بچوں کو لے کر آئیں۔ ایک بچے کو وحیدہ نے گود میں لے لیا، دوسرے کو سلما نے سینے سے لگا لیا۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں۔ وحیدہ نے کہا، ہم انہیں الگ الگ کیسے پہچانیں گے؟ یہ تو بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایک نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، صورت، شکل، قد و قامت اور صحت سب کچھ ایک جیسی ہے، بس ایک ہی فرق ہے، وہ یہ کہ ایک بچے کے دائیں بازو پر یہ زخم کا نشان ہے اور دوسرے بچے کے بائیں بازو پر اسی طرح سے جڑے ہوئے تھے، اور یہ یہیں سے آپریشن کے ذریعے انہیں الگ کیا گیا ہے۔ نرسوں کے جانے کے بعد شہریار کے والد نے کہا، میں اپنے پوتے کا نام امیر شہریار رکھوں گا۔ کیوں بہو، کیسا نام ہے؟ سلما نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا نام، امیر۔ وحیدہ نے کہا، میں اپنے بیٹے کا نام کبیر رکھوں گی۔ ایک امیر، دوسرا کبیر، دونوں بھائی امیر کبیر ہوں گے۔ ایسا کہتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو کر سوچنے لگی، پھر بولی، مگر دونوں بھائی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، ایک دوسرے سے دور رہیں گے، کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ امیر اور کبیر کے درمیان خون کا رشتہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ سلما اس کا ہاتھ تھام کر اسے تھپکنے لگی، اسے تسلیاں دینے لگی۔ اسی دن وحیدہ نے ہسپتال سے اپنے والد کو ٹرنک کال کے ذریعے مخاطب کیا، انہیں بتایا کہ وہ کراچی میں ہے اور اپنی امی کو 2-4 روز کے لیے یہاں بلانا چاہتی ہے۔ اس کے والد ٹیلی فون پر چند لمحوں تک خاموش رہے۔ اس نے پوچھا، ابا جان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں بیٹی، تم سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گا؟ تم ہی تو ہو ہماری آرزوں اور خوشیوں کا مرکز۔ تم سے ناراض ہو تو سکتے ہیں، لیکن تمہیں نہ تو بھلا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں اپنے دل سے نوچ کر پھینک سکتے ہیں۔ تم کیسی ہو بیٹی؟ اس کے ابو خیریت پوچھ رہے تھے۔ وہ نادان نہیں تھی، سمجھ رہی تھی کہ بچے کے سلسلے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، مگر شرم سے کچھ بول نہیں سکتے۔ وہ آہستگی سے بولی، ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ کیسے نہ کروں؟ میں راتوں کو سوتا نہیں ہوں، سوتا بھی ہوں تو صبح اٹھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نیند میں جاگتا رہا ہوں، تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ بیٹی، تم والدین کی محبت کو نہیں سمجھ سکو گی، پہلے شاید نہیں سمجھتی تھی، اب قدرت نے سمجھا دیا ہے۔
اب میں سمجھ رہی ہوں کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے دنیا جہاں کی بدنامیوں سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آخر اس نے باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ایسے خیالات نہ رکھو۔ ممتا کو اتنا شدید نہ ہونے دو۔ تمہیں یہاں اکیلے واپس آنا ہے۔ نہیں، اب میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہاں کراچی میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے پلاٹ پر اپنے وعدے کے مطابق ہسپتال تعمیر کروا دیں۔ میری رہائش کا بندوبست کریں۔ میں تنہا رہوں گی یہیں۔ آپ لوگ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جایا کریں، بس۔ یہ بات کتنی سنگ دلی سے کہہ رہی ہو۔ کیا ہم کبھی کبھی تمہاری صورت دیکھیں؟ ابھی تمہیں دلہن نہیں بنایا، تمہیں رخصت نہیں کیا کہ صبر آ جاتا کہ بیٹی پرائی تھی، پرائی ہو گئی۔ تم تو ابھی پرائی نہیں ہو بیٹی۔ ہم کس دل سے تمہیں دور کریں؟ ابو، سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے دل سے مجھے نکال کر نہیں پھینک سکتے۔ کوئی اپنی اولاد سے ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی محبت کی کسوٹی پر میری محبت کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور انصاف سے وہی کریں جو میں چاہتی ہوں۔ آپ امی کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں۔ میں ایڈریس دے رہی ہوں۔ اس ایڈریس پر آپ ٹیلی گرام دے دیجئے کہ کس ٹرین سے کس دن کس وقت یہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں اس وقت اسٹیشن پر آ کر ملوں گی۔ اس نے اپنا موجود ایڈریس نوٹ کروانے کے بعد کہا، ایک بات یاد رکھیے کہ آپ لوگ اس پتے پر اچانک نہ پہنچیں، کیونکہ میں جس فیملی کے ساتھ ابھی رہتی ہوں انہیں نہ تو اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ میں ان کے لیے ایک اجنبی ہوں اور اجنبی کی حیثیت سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے مل کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میری مستقل رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بیٹے، میں ضرور کروں گا۔ جو تم چاہو گی وہی کروں گا۔ مجھے تمہارا تحفظ اور تمہاری سلامتی منظور ہے۔ تمہیں جلد ہی ہماری طرف سے ٹیلی گرام ملے گا۔ دوسرے دن ٹیلی گرام موصول ہوا کہ اس کی والدہ ماہ رواں کی 7 تاریخ کو عوامی ایکسپریس سے کراچی پہنچ رہی ہیں۔ سلمہ نے وہ ٹیلی گرام موصول کیا تھا۔ وحیدہ نے اسے بتایا کہ اس کے والدین پہنچنے والے ہیں، لیکن وہ تنہا اسٹیشن جائے گی اور ان سے ملاقات کرے گی۔ سلمہ نے کہا، بے شک ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، میں نے زبان دی ہے۔ ہم تمہارے یا تمہارے والدین کے متعلق نہ کوئی سوال کریں گے اور نہ ہی چوری چھپے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ہماری دعا ہے کہ تمہارے والدین تمہیں بچے کے ساتھ قبول کر لیں۔ چند دن کے بعد ماں بیٹی ریلوے پلیٹ فارم پر ملی۔ ماں کے آنسو نہ رک سکے، وہ نقاب کے پیچھے روتی روتے بولی، بیٹی وہ کہاں ہے؟ وحیدہ فوراً ہی نہ سمجھ سکی۔ اس نے پوچھا، وہ آپ کسے پوچھ رہی ہیں؟ پھر وہ فوراً ہی سمجھ کر بولی، میرا منا، میں اسے اپنی محسنہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ دونوں پلیٹ فارم سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھیں۔ اس کی والدہ نے سوسائٹی کے ایک علاقے کا پتہ بتایا، پھر ٹیکسی چل پڑی۔ وحیدہ نے بڑے دکھ سے کہا، میں جانتی ہوں ابو نہیں آئیں گے۔ وہ بڑی محبت سے سمجھانے کے انداز میں بولی، تم یہاں تنہا رہو گی تو وہ تم سے 10 بار ملنے آئیں گے۔ تمہیں اپنے ساتھ خانپور بھی لے جائیں گے، اور بچے کے ساتھ رہو گی تو وہ کبھی تمہارا سامنا نہیں کریں گے۔ وہ اس بچے کی موجودگی میں کیا بتاؤں کہ کیسی شرم محسوس کریں گے۔ تم اگر شرافت کو ذرا بھی سمجھ سکتی ہو تو ان کی شرم کو بھی سمجھ لو گی۔ وحیدہ نے اس موضوع پر بات آگے نہیں بڑھائی۔ اسے خیال آ گیا کہ سامنے بیٹھا ہوا ٹیکسی ڈرائیور ان کی باتیں سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، امی، کیا آپ اس پلاٹ پر پہلے بھی آ چکی ہیں؟ ہاں، میں 2 بار تمہارے ابو کے ساتھ یہاں آ چکی ہوں۔ یہ 4000 گز کا پلاٹ ہے۔ اس پر 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے۔ ہسپتال کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ صرف تمہارے امتحان پاس کر کے آنے کی دیر تھی، پھر تمہارے سامنے تعمیری کام شروع ہوتا۔ اب تمہارے ابو نے کہا ہے کہ جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ یہاں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے۔ تم یہاں اپنا اکاؤنٹ کھول لو، اس کے بعد اپنی موجودگی میں اپنی مرضی کے مطابق ہسپتال تعمیر کروا لینا۔ تمہیں کسی چیز کی یہاں پر کمی نہیں ہوگی۔ کچھ وقت اور گزرا، ایک 6 بستروں کا چھوٹا سا ہسپتال تعمیر ہو گیا۔ وہ اسے کلینک کہتی تھی۔ اس چھوٹے ہسپتال کی پیشانی پر بڑا سا بورڈ لکھ کر لگایا تھا، نیک نام کلینک، ڈاکٹر وحیدہ انجم۔ وہ اس نام کو کبھی بھلا نہیں سکتی تھی، جس نے اسے بدنام کیا تھا اور محبت کا روگ لگایا تھا۔ یہ روگ ہی ہے کہ اتنے صدمات سہنے اور بدنامیاں اٹھانے کے بعد بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ سوچتی تھی ضرور وہ مصیبتوں میں گرفتار ہے، حالات اس کے دشمن ہیں، اسے آنے نہیں دیتے۔ جب بھی آنے کا موقع ملا تو وہ ضرور آئے گا، اسے تلاش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کلینک کا نام پڑھ کر یہاں آ جائے۔ وہ اکثر 12 بجے زوال کے وقت آیا کرتا تھا، اس لیے وہ مریضوں کے جانے کے بعد بھی 12 بجے سے 1 بجے تک کلینک کے چیمبر میں تنہا بیٹھی رہتی تھی۔ ماضی ایسا ہوتا ہے کہ اسے یاد کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے۔ وحیدہ انجم کو پتہ بھی نہ چلا کہ ان یادوں میں بہتے بہتے 3 بجنے لگے تھے۔
اچانک ہی اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس کی بوڑھی ملازمہ اسے آوازیں دیتے ہوئے دوڑتے ہوئے چیمبر میں داخل ہوئی۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بی بی جی، غضب ہو گیا، کبیر بابا کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو تمام کمروں میں دیکھا، گارڈن میں دیکھا، مگر وہ نہیں ہے۔ پھر ہم کوٹھی کے باہر مین گیٹ کے پاس گیا تو باہر سڑک پر کنارے بابا کا کھلونا پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا کبیر!